नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 54 से 57 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा। व मकरू, और उन्होंने खुफिया तदबीर की। व मकरल्लाहु, और खुफिया तदबीर की अल्लाह ने। वल्लाहु अल्लाह खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। बेशक इस जब काला फरमाया अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़ी का पूरा लेने वाला हूँ तुमको, व राफ़िउ का, और उठाने वाला हूँ तुझको, इलैया अपनी तरफ, मुतखिरु का, और पार करने वाला हूँ आपको, मिनल्लाज़िना उन लोगों से, काफ़ारू जिन्होंने कुफ़र किया, और जाइलून, और बुलाने वाला हूँ अल्लाज़िना उन लोगों के लिए, तबाऊ का, जिन्होंने आपकी पैरवी की, फ़ौका ऊपर, अल्लाज़िना उन लोगों के जिन्होंने काफ़ारू कुफ़र किया, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। सिम्मा, फिर इलैया मेरी ही तरफ, मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना होगा, फ़ाहकुम, पस फैसला करूँगा मैं, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा, उस बारे में, कुंतुम, जो तुम थे, फ़ीह, जिस बारे में, तख्तलिफ़ून, इख्तलाफ किया करते। फ़अम्मल्लाज़ीना, पस वो लोग जिन्होंने काफ़ारू कुफ़र किया, फ़अउज़ब्बिहुम, अज़ाब दूंगा मैं उनको, अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब, फिर दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में भी, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिन नासिरीन, कोई भी मददगार। वअम्मल्लाज़ीना, और वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाति, और नेक अमाल किए, वयुवफ़्फ़ीहिम, तो पूरे दूंगा, उजूरहुम, उनके अजर, वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। यहूद के उलमा ने उस वक़्त के बादशाह को बहकाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कहा कि इस्तग़फ़ार कि ये शख्स मलहद है और तौरात के अहकाम को बदलना चाहता है, और इन पर इत्तहामात लगाए, यानी तोहमात लगाएं। तो बादशाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए कुछ आदमी मुकर्रर कर दिए, और उन्होंने एक मकान के अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुहासरा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। इरशाद फरमाया सूरत माइदा में, और जब मैंने बनी इसराइल को आपसे रोका, और फरमाया सूरत निसा में, और उनके ये कहने की वजह से कि बिलाशुबा हमने ही मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल किया और ना ही इसे सूली पर चढ़ाया, और लेकिन इनके लिए इस मसीह का शबीह बना दिया गया। और बेशक वो लोग जिन्होंने इसके बारे में इख्तलाफ किया है, यकीनन इसके मुतल्लिक बड़े शक में हैं। इन्हें इसके मुतल्लिक गुमान की पैरवी के सिवा कुछ इल्म नहीं, और उन्होंने इसे यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। बहुत अहम आयात हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो उस यहूद के जो उलमा थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाए, और उन्होंने कहा कि ये तौरात को बदलना चाह रहा है, तो इसलिए बादशाह को इस तरह की बातें करके तो उसको बहकाया। तो उसने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के लिए कुछ आदमियों को मुकर्रर कर दिया, और उन आदमियों में एक आदमी था जिसने के जासूसी की, और उसी ने इत्तला दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कहाँ हैं इस वक्त। तो जैसे वो उन्होंने घेर लिया उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया, और उन लोगों को शक में इसलिए डाल दिया गया
کہ جب وہ اس شخص کی شکل جو تھی، اس کی شبیہ جو تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا دی گئی، اور انہوں نے لے جا کر اپنی طرف سے وہ یہی کہا، انہوں نے استغفار نعوذ باللہ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب انہوں نے اپنے جتنے آدمی جو گئے تھے اس مقصد کے لیے، تو جب ان کی جب گنتی کی، انہوں نے کہا ہمارا ایک آدمی نہیں مل رہا کہ جو ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے پھر وہ شک میں یہ تھے کہ وہ آدمی بھی نہیں مل رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے اپنی طرف سے قتل کر دیا، وہ شخص کہاں گیا؟ اس چیز کے شبے میں وہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ صرف ان کا گمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، واضح آیات ہیں سورۃ نساء کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے بے شک۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں، اور آپ کو میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا، سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جب بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مکمل کر لی اور اس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پورے طور پر لینے والا ہوں اور اپنے پاس اٹھا کر لانے والا ہوں، اور آسمان پر بلا کر کافروں کی خباثت آلود فضا سے آپ کو دور کرنے والا ہوں، اور تمہاری اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں۔ سورۃ زمر میں فرمایا اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یعنی موت کے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور جس کا بھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کی تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ہم اکثر کئی دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص سویا تھا مگر وہ اٹھا نہیں، کیونکہ اس کا موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ وقت پورا ہو گیا تھا، تو اس کی روح جو ہے واپس نہیں کی جاتی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی ہی ایک قسم ہے، کہ اس وقت انسان کا جسم تو ہوتا ہے مگر روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے۔ سورۃ نساء میں فرمایا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو اس وقت ہر کوئی ایمان لے آئے گا۔ اور اسے جائل اللہ زینہ اتباؤ کا فوق اللہ زینہ کفروا الی یوم القیامہ، اس سے مراد مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوئے۔ اس لیے اللہ نے کفار کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا، اور بفضل باری تعالیٰ قیامت تک اسلام اور مسلمان اسی حال میں رہیں گے۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات، یعنی جتنے بھی انبیاء تھے سب مسلم تھے، اور سب نے ایک ہی بات کے چرچا جو کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ۔ یعنی تمام مسلم تھے اور انہوں نے اسلام ہی پھیلایا۔ بہت خوبصورت بات اور بہت اہم بات جس کا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن کی آیات سے یہ ہمیں وضاحت مل رہی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب کفار پر غالب ہوں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل اور انصاف قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جو اونٹ کو، جوان اونٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسا سنہری وقت آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، مسلمانوں کا امیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم آیات ہیں۔ آپ خود بھی ان پر توجہ سے سنیں، اور آپ اپنے ان دوستوں کو جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح بات معلوم ہو تو انہیں بھی یہ آیات جو ہیں ضرور آپ ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر حق واضح فرمائے اور ہمیں یقین والوں میں، ایمان والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔